डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर असमतुन्निसा किश्वर, जूनियर लेक्चरर इन उर्दू, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स हुसैन आलम हैदराबाद, आप सबके लिए तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की निसाबी किताब मियारे अदब उर्दू बराए ज़बान उर्दू इंटरमीडिएट साल अव्वल के हिस्से अव्वल के चैप्टर क़वाइद में से यूनिट 2 ज़मीर और सिफ़त की तफ़हीम व तदरीस करूँगी। सबसे पहले मैं समझा दूँ कि क़वाइद किसे कहते हैं। हर ज़बान के लिए कुछ उसूल और क़वानीन होते हैं जिनसे इस ज़बान को सही तौर से सीखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़बान की दुरुस्ती और उसकी खूबसूरती को बरक़रार रखने के लिए इन क़वानीन पर अमल दरामद करना ज़रूरी होता है। उर्दू ज़बान के भी कुछ उसूल हैं जिन्हें क़वाइद कहा जाता है। इनके जानने से उर्दू ज़बान को ठीक तरीक़े से बोला और समझा जा सकता है। अंग्रेज़ी में क़वाइद को ग्रामर कहते हैं। क़वाइद या ग्रामर लिसानियात की एक अहम शाख़ है और इसका मुताला ज़बान पे दस्तरस हासिल करने के लिए निहायत ज़रूरी है। दूसरे अल्फाज में क़वाइद दरअसल ज़बान की साइंस को कहते हैं। हर ज़बान की अदायगी में इसके तलफ़्फ़ुज़, इसके हिज्जे, इसकी तज़कीर व तानीस में एक ज़ाब्ता या तरीक़ा पाया जाता है और यही तरीक़े इस ज़बान को बेज़ाब्तगी और बेक़ायदगी से बचाते हैं। इसी ज़ाब्ते या तरीक़े को क़वाइद या ग्रामर कहते हैं। क़वाइद का असल नज़रिया और मकसद ज़बान का सही इस्तेमाल है। हम जब किसी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं तो उस ज़बान के दुरुस्त इस्तेमाल का हमें इल्म होना चाहिए, क्योंकि गुफ्तगू इंसान की शख्सियत का आईना होती है जिससे इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। क़वाइद ज़बान का सही इस्तेमाल करके इसमें खूबसूरती पैदा करना सिखाती है। किसी भी ज़बान में गुफ्तगू के लिए हुरूफ़ का सहारा लिया जाता है। हुर्फ़ों को मिलाकर अल्फाज बनाए जाते हैं। अल्फाज दो या दो से ज़्यादा हुरूफ़ का मजमुआ होते हैं। ये अल्फाज बामाना भी होते हैं और बेमाना भी। इस तरह अल्फाज को दो ज़िमरों में तक़सीम किया जाता है, एक बामाने अल्फाज, दूसरे बेमाने अल्फाज। बामाना लफ्ज़ को कलमा भी कहते हैं और बेमाना लफ्ज़ को महमल। कलमा यानी ऐसा लफ्ज़ जिससे कुछ माने ज़ाहिर हों, मसलन सियाह, सफ़ेद, पानी, बर्फ़, सच, झूठ, सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान वग़ैरह। कलमे की दो क़िस्में हैं, एक मुस्तक़िल कलमा और दूसरा है गैर मुस्तक़िल कलमा। मुस्तक़िल कलमे ऐसे अल्फाज जो अपनी ज़ात से मुस्तक़िल माने देते हैं मुस्तक़िल कलमा कहलाते हैं, जैसे अहमद, घोड़ा, किताब, दरख्त, पहाड़, पानी वग़ैरह। मुस्तक़िल कलमे की 5 क़िस्में हैं, इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल और मुतालिक़ फ़ेल। गैर मुस्तक़िल कलमा ऐसे अल्फाज जो अपने आप से कोई माने ना दे
لیکن جب دوسرے بامعنی الفاظ کے ساتھ آئیں تو معنی دیں۔ ایسے حروف بھی کہا جاتا ہے، جیسے کا، کی، کو، کے، نے، سے، پر، میں، تک وغیرہ۔ غیر مستقل کلمے کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حروف عطف، نمبر 2 حروف ربط، نمبر 3 حروف تخصیص، نمبر 4 حروف ہجائیہ۔ مستقل کلمے کی اقسام کی درجہ بندی ان کی خاص خصوصیات کی بنا پر کی گئی ہے۔ انہیں کلمے کے اجزاء یا اجزائے کلام بھی کہتے ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 ضمیر، نمبر 3 صفت، نمبر 4 فعل اور نمبر 5 متعلق فعل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسم، اس کی تعریف اور اقسام کے متعلق آپ پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کی کلاس میں ضمیر اور صفت کی تفہیم و تدریس کی جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ ضمیر وہ کلمہ جو اسم کی جگہ بولا جاتا ہے۔ ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کی تکرار سے بچنے اور تحریر، گفتگو یا بات چیت میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسم کی جگہ اسم کے بجائے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں، جیسے میں، ہم، تو، تم، آپ، وہ، اس وغیرہ۔ مثلاً یہ عبارت دیکھیے، احمد اچھا لڑکا ہے۔ احمد ہر روز صبح سویرے اٹھتا ہے۔ احمد منہ ہاتھ دھو کر پڑھنے بیٹھ جاتا ہے۔ 8 بجتے ہی احمد ناشتہ کر کے اسکول چلا جاتا ہے۔ اسکول میں سب احمد کو پسند کرتے ہیں۔ گھر میں بھی احمد سب کا لاڈلا ہے۔ آپ نے دیکھا اس تحریر میں بار بار احمد کے نام کی تکرار ہوئی ہے، جو بری معلوم ہو رہی ہے۔ تو بچوں، تحریر میں ایک ہی نام بار بار آئے تو تحریر یا گفتگو بے لطف ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نام کے بدلے دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں تو تحریر بدمزہ نہیں ہوتی۔ جیسے احمد اچھا لڑکا ہے، وہ ہر روز صبح سویرے اٹھتا ہے، منہ ہاتھ دھو کر پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، 8 بجتے ہی ناشتہ کر کے اسکول چلا جاتا ہے۔ اسکول میں سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ گھر میں بھی وہ سب کا لاڈلا ہے۔ آپ نے دیکھا اس عبارت میں وہ بدمزگی نہیں معلوم ہوئی جو پہلی تحریر میں تھی، کیونکہ اس میں ہم نے احمد کا نام صرف ایک بار لیا اور بعد میں وہ اور اس سے کام چلایا۔ کسی اور کے بارے میں لکھیں گے تو بھی ہم اس کا نام ایک ہی بار لیں گے اور بعد میں وہ اس استعمال کریں گے۔ جب اپنے بارے میں کہیں گے یا لکھیں گے تو میں، میرے، مجھ کو وغیرہ الفاظ استعمال کریں گے۔ انہی الفاظ کو ضمیر کہا جاتا ہے، یعنی وہ کلمہ جو اسم کی بجائے استعمال کیا جاتا ہے ضمیر کہلاتا ہے۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر تنکیر۔
نمبر 1، ضمیر شخصی، وہ ضمیر جو کسی شخص کے نام کی جگہ پر استعمال ہو۔ نمبر 2، وہ ضمیر اشارہ، وہ ضمیر جو کسی اشارہ قریب یا دور کے لیے استعمال ہو۔ نمبر 3، ضمیر موصولہ، وہ ضمیر جو کسی لفظ کی وضاحت یا جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 4، ضمیر استفہامیہ، وہ ضمیر جو کسی سوال کے پوچھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 5، ضمیر تنکیر، وہ ضمیر جو غیر معین شخص یا شے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب آئیے ہم تفصیل سے ضمیر کی اقسام پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، ضمیر شخصی۔ ضمیر شخصی وہ ضمیر جو کسی شخص کے نام کی جگہ پر استعمال ہو، ضمیر شخصی کہلاتی ہے۔ جیسے میں، تم، ہم وغیرہ۔ ضمیر شخصی کی 3 صورتیں ہیں: الف، ضمیر متکلم، ب، ضمیر مخاطب اور ج، ضمیر غائب۔ الف، ضمیر متکلم۔ متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ بات کرنے والا یا بات کرنے والے اپنے نام کے بدلے جو کلمہ استعمال کرتے ہیں انہیں ضمیر متکلم کہا جاتا ہے۔ واحد کے لیے میں اور جمع کے لیے ہم ضمیر متکلم ہیں۔ مثلاً میں لکھ رہی ہوں، ہم کالج جا رہے ہیں وغیرہ۔ کبھی کبھی ہم واحد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے نواب صاحب نے کہا ہم وہاں گئے تھے۔ ضمیر شخصی کی دوسری صورت ہے ضمیر مخاطب۔ بات کرنے والا متکلم جس سے بات کرتا ہے اسے مخاطب کہتے ہیں، اور مخاطب کے نام کے عوض جو کلمہ یا کلمے استعمال ہوتے ہیں انہیں ضمیر مخاطب کہتے ہیں۔ ضمیر مخاطب کو ضمیر حاضر بھی کہا جاتا ہے۔ واحد کے لیے تو اور جمع کے لیے تم اور آپ ضمیر مخاطب ہیں۔ ضمیر شخصی کی تیسری صورت ہے ضمیر غائب۔ ہم جب ایسے شخص کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں جو حاضر نہیں ہے تو اس کے لیے ضمیر وہ استعمال کرتے ہیں، اسی کو ضمیر غائب کہا جاتا ہے۔ ضمیر غائب صرف ایک ہی ہے، وہ واحد جمع دونوں کے لیے لفظ وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مستقل کلمہ ضمیر کی دوسری قسم ہے ضمیر اشارہ۔ ضمیر اشارہ یعنی وہ ضمیر جو کسی اشارہ قریب یا دور کے لیے استعمال ہو۔ یعنی ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے جس سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے یہ شخص ابھی آیا، وہ لوگ ابھی گئے، اس لڑکے کو مت ستاؤ، ان لوگوں کو بلاؤ۔ ان جملوں میں یہ، وہ، اس، ان ضمیر اشارہ ہیں۔ مستقل کلمہ ضمیر کی تیسری قسم ہے ضمیر موصولہ۔ ضمیر موصولہ وہ ضمیر جو کسی لفظ کی وضاحت یا جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یعنی ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جو کسی اسم کا پتہ یا حالت بیان کرتی ہے اور ساتھ ہی 2 جملوں کو ملانے کا کام بھی کرتی ہے، مثلاً جو، جن، جس وغیرہ۔
یہ مثالیں دیکھیے، جو لڑکے پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، یا جن لوگوں نے محنت کی شہرت حاصل کی۔ جس آدمی کو میں نے نادان سمجھا وہی عقل مند نکلا۔ ان جملوں میں جو، جن اور جس ضمیر موصولہ ہیں۔ مستقل کلمہ ضمیر کی چوتھی قسم ہے ضمیر استفہامیہ۔ ضمیر استفہامیہ وہ ضمیر جو کسی سوال کے پوچھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ ضمیر جو سوال پوچھنے کے لیے اسم کے بجائے استعمال ہوتی ہے اسے ضمیر استفہامیہ کہتے ہیں۔ جیسے کون آیا تھا، کس کو بلانا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ ان میں کون، کس، کیا ضمیر استفہامیہ ہیں۔ مستقل کلمہ ضمیر کی پانچویں قسم ہے ضمیر تنکیر۔ ضمیر تنکیر سے مراد وہ ضمیر جو غیر معین شخص یا شے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یعنی ضمیر تنکیر وہ ضمیر ہے جو غیر معین شخص یا اشخاص یا غیر معین چیز یا چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے کسی کو برا مت کہو، ہر کوئی یہی کہتا ہے، جو کچھ ہے غنیمت ہے۔ ان جملوں میں الفاظ کسی، کوئی اور کچھ ضمیر تنکیر ہیں۔ آپ نے دیکھا ضمیر کی 5 قسمیں ہیں اور اس کی تعریف بھی پڑھی۔ اب آئیے مستقل کلمے کی تیسری قسم صفت پر نظر ڈالتے ہیں۔ مستقل کلمے کا تیسرا جزو کلام ہے صفت۔ صفت یعنی وہ کلمہ جو اسم کی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی صفت سے مراد صفت وہ کلمہ ہے جس سے اسم کی حالت، کیفیت، خصوصیت یا کمیت معلوم ہوتی ہے۔ جیسے سمینہ اچھی لڑکی ہے، رشید محنتی لڑکا ہے، ندیم بہت شریر ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ماریا کو میٹھا بہت پسند ہے، بہت ہی خوبصورت مکان ہے۔ ہمیں متوازن غذا استعمال کرنی چاہیے۔ ان مثالوں میں اچھی، محنتی، شریر، ٹھنڈی، میٹھا، خوبصورت اور متوازن صفت ہیں۔ صفت کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری اور صفت ضمیری۔ صفت ذاتی مستقل کلمے کی تیسری قسم صفت کی پہلا جز ہے صفت ذاتی۔ صفت ذاتی وہ صفت جو کسی اسم کی اندرونی یا بیرونی حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ یعنی کسی اسم کی ذاتی خصوصیت یعنی داخلی یا خارجی حالت و کیفیت کو بیان کرنے والی صفت کو صفت ذاتی کہتے ہیں۔ جیسے آم لذیذ پھل ہے، سخی انسان جنت سے قریب ہے، چغل خور آدمی جنت میں نہیں جائے گا، تازہ کھانا صحت کے لیے مفید ہے، برا آدمی کوئی نہیں ہے، یہ گہرا تالاب ہے، خشک پتے جھڑتے ہیں۔ ان جملوں میں آم، انسان، آدمی، کھانا، تالاب اور پتوں کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔
ان مثالوں میں لذیذ، سخی، جغلی، تازہ، برا، گہرا، خشک صفات ذاتی ہے۔ صفت کی دوسری قسم ہے صفت نسبتی۔ صفت نسبتی سے مراد وہ صفت جو کسی اسم کی نسبت ظاہر کرتی ہے، یعنی صفت نسبتی وہ صفت ہے جس میں کسی چیز سے نسبت یا لگاؤ ظاہر ہوتا ہے۔ عموماً کسی اسم کے آخر میں یائے معروف یعنی چھوٹی یا بڑھا کر نسبت کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے حیدرآبادی بریانی، ہندوستانی لوگ، ایرانی چائے، پہاڑی بکری، جنگلی جانور، لکھنوی چکن وغیرہ۔ حیدرآبادی، ہندوستانی، ایرانی، پہاڑی، جنگلی، لکھنوی صفت نسبتی ہے۔ صفت کی تیسری قسم ہے صفت عددی۔ صفت عددی سے مراد وہ صفت جو کسی اسم کی تعداد کو ظاہر کرتی ہے، یعنی صفت عددی وہ صفت جو اسم کی تعداد کو ظاہر کرتی ہے، جیسے 2 دوست، انار کے 14 دانے، 30 روزے، 5 وقتہ نماز، پہلا سبق، 4 کتابیں، 5 آدمی، چوتھی لڑکی، 20واں مکان، 4 گنا رفتار وغیرہ۔ ان جملوں میں اسم کی تعداد معلوم ہو رہی ہے، انہی کو صفت عددی کہتے ہیں۔ صفت کی چوتھی قسم ہے صفت مقداری۔ صفت مقداری سے مراد وہ صفت جو کسی اسم کی مقدار یا ناپ تول کو ظاہر کرتی ہے، یعنی صفت مقداری وہ صفت ہے جو اسم کی مقدار یعنی وزن یا ناپ تول کو ظاہر کرتی ہے، صفت مقداری کہلاتی ہے۔ جیسے 1 کنٹل چاول، 10 میٹر کپڑا، 2 لیٹر دودھ، آدھا کلو گھی، 2 تولے سونا، چلو بھر پانی، ٹوکری بھر اناج وغیرہ۔ بعض الفاظ سے غیر معین مقدار کو بھی ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے تھوڑی سی شکر، ذرا سا نمک، کچھ لوگ، چند عورتیں وغیرہ۔ صفت کی پانچویں قسم ہے صفت ضمیری، یعنی وہ ضمیر جو صفت کا کام دیتی ہے۔ صفت ضمیری سے مراد وہ ضمیر ہے جو صفت کا کام دیتی ہے، صفت ضمیری کہلاتی ہے۔ جیسے تم سا کوئی نہیں، ایسی بات میں نے نہیں کی۔ ان جملوں میں تم سا اور ایسی صفت ضمیری ہے۔ تو بچوں، یہ تھی مستقل کلمہ ضمیر اور صفت کی تعریف، اقسام۔ اب آپ لوگوں کو کچھ ورک دیا جائے گا اسائنمنٹ کے طور پر۔ سب سے پہلے مختصر ترین سوالات۔ مختصر ترین سوالات کا پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں ضمیر کی قسموں کی نشاندہی کیجیے۔ یعنی یہاں پر جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں میں سے آپ کو ضمیر پہچان کر بریکٹ میں درج کرنا ہے۔ الف ہے، آپ نے فرمایا۔ ب، تم کہاں جا رہے ہو؟ جیم، کس کو بلاؤ؟ واو، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہے،
وہ کرسی خالی ہے۔ مختصر ترین سوالات کے لیے ایک اور طریقہ ہے جو دوسرے سوال میں بتایا گیا ہے۔ اس میں آپ کو مندرجہ ذیل مصرعوں میں ضمیر کی نشاندہی کرنا ہے۔ یہاں پر مختلف شعراء کے اشعار کے مصرعے دیے گئے ہیں، اس میں سے آپ کو ضمیر کی نشاندہی قوسین میں کرنا ہے۔ الف ہے وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا۔ بے ہے آپ کی یاد آتی رہی رات بھر۔ جیم ہے کوئی دیوانہ گلیوں میں گاتا رہا۔ واو ہے کوئی آواز آتی رہی رات بھر۔ ہے وہ جانے جانا نہیں آتا تو موت ہی آتی۔ اسی طریقے سے یہاں تیسرا سوال دیا گیا ہے، مندرجہ ذیل مثالوں میں صفت کی قسموں کی نشاندہی کیجیے۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ 2 کالم ہیں۔ پہلے کالم میں مثال ہے اور دوسرے کالم میں آپ کو صفت کی قسم درج کرنا ہے۔ نمبر 1 صفت کی مثال ہے۔ نمبر 1 سمجھدار لڑکا، مکی صورت، 2 گز زمین، انار کے 14 دانے، تجھ سا کوئی نہیں زمانے میں۔ یہ پہلا سوال تھا، پہلا بٹ تھا جس میں 3 سوال دیے گئے ہیں، جس میں ضمیر اور صفت کی نشاندہی کرنی ہے۔ دوسرا سوال ہے ایک لفظ یا جملے میں جواب لکھنا ہے، یعنی یہاں پر 5 سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جواب آپ کو ایک جملے میں تحریر کرنا ہے۔ نمبر 1 ضمیر کی تعریف کیجیے اور مثال بھی دیجیے، یعنی آپ کو ضمیر کی تعریف لکھنا ہے، یعنی ضمیر کسے کہتے ہیں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 صفت کسے کہتے ہیں، تعریف اور مثال پیش کیجیے۔ تیسرا سوال ہے ضمیر شخصی کسے کہتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے ضمیر استفہامیہ کو مثال کے ساتھ بیان کیجیے۔ 5واں سوال ہے صفت ذاتی کی تعریف کیجیے۔ اس کے بعد بچوں اگلا سوال ہے، تیسرا سوال صحیح جوڑ لگائیے۔ آپ کو یہاں 2 حصے دیے گئے ہیں۔ پہلے حصے کے بعد جو قوسین دیا گیا ہے، اس میں آپ کو دوسرے حصے کا جو حرف ہیں الف بے جیم واو ہے وغیرہ، وہ حرف آپ کو قوسین میں لکھنا ہے۔ نمبر 1 ہے ایرانی کھجور۔ ایرانی کھجور کا آنسر آپ کو بائیں ہاتھ کے کالم سے پہچان کر لکھنا ہے۔ نمبر 2 ہے نادان دوست۔ نمبر 3 زیادہ ہنسی۔ نمبر 4 30 روزے۔ نمبر 5 ایسا کام۔ نمبر 6 کوئی بولو۔ کس کی کتاب، آپ کا نام، وہ گاڑی، جو سویا وہ کھویا۔ آپ کو دوسرے کالم میں آنسرز دیے گئے ہیں۔ الف صفت مقداری، بے صفت عددی، جیم صفت نسبتی، واو صفت ضمیری، ہے صفت ذاتی۔ پھر دوسرے بٹ کے آنسرز ہیں الف ضمیر موصولہ، بے ضمیر اشارہ، جیم ضمیر تنکیر، واو ضمیر شخصی اور ہے ضمیر استفہامیہ۔ تو بچوں یہ تھا آپ کی نصابی کتاب کا قواعد کے چیپٹر سے یونٹ 2 ضمیر اور صفت کی تعریف، تفہیم اور تدریس۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ شکریہ۔